अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ आज मौलाना फजल रहमान गरजे और बरसे खूब बताया कि इमरान खान के बारे में उनके जो पुराने ख्यालात हैं उनके बयान के मुताबिक अब सही साबित होते हैं। कहा कि बैरूनी एजेंडा है, और ये बात सिर्फ इमरान खान के बारे में मौलाना फजल रहमान नहीं कह रहे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने ये बात की है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत ने ये बात की है, अवामी नेशनल पार्टी ने भी ऐसी बातें की हैं। मौलाना ने यह भी कहा कि अब इनके ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई होनी चाहिए। आज PDM के इजलास के अंदर कार्रवाई के ऊपर भी बात हुई। ये भी फ़ैसला किया गया कि कल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो इजलास नुमा जलसा, नुमा एहतजाज, नुमा हड़बोंग होने वाला है, उसको कैसे निपटा जाए। इस्लामाबाद में रेड जोन में इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन मौलाना साहब का मानना ये है, PDM की जमातों के जज्बात को रिप्रेजेंट करते हुए, कि हुकूमत वक्त को सख्त हाथ रखना चाहिए। इतना मवाद अब अवेलेबल हो गया है कि इस पार्टी की तहलील के बारे में भी बात की जा सकती है, इमरान खान को ताहयात नाअहल करवाने के लिए भी बात की जा सकती है, और कोर्ट के अंदर रेफरेंस दायर करके कानूनी तौर पर इस मामले को सील किया जा सकता है। हुकूमत के ऊपर भी बर्डन है। इत्तेहादियों ने बहुत सारी ऐसी बातें की हैं जिसके ऊपर हुकूमत अमल दरामद नहीं कर पाई। अब इत्तेहादियों के ये सेंटिमेंट है। हुकूमत वक्त को लीड कर रहे हैं शहबाज शरीफ साहब, जो अपनी तमाम तर गर्मा गर्म तकारीर के बावजूद अमूमन होम्योपैथिक किस्म के फ़ैसले लेते हुए नज़र आते हैं। क्या इस मरतबा वो एलोपैथिक या सर्जिकल स्ट्राइक कर पाएंगे या नहीं, इसके ऊपर बात करेंगे। मोहसिन शाहनवाज राजा साहब मुस्लिम लीग नवाज़ की तरफ से अभी लंदन से वापस आए, तो इनके पास ताज़ा तरीन सूरत हाल होगी लंदन की सोच के भी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। हमारे पास अब हम अहमद अवैस साहब मौजूद है, तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट करते हैं, लीगल माइंड, ज़बरदस्त आर्गूमेंट करते हैं और मेरिट के ऊपर बात को चलाने के माहिर हैं, तो उनका बिलखुसूस शुक्रिया उन्होंने ज्वाइन किया। सरदार लतीफ़ खोसा साहब पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा, साबिक गवर्नर पंजाब, हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सरदार साहब वैसे तो बहुत मशहूर हैं, लेकिन सरदार साहब की जो कंट्रीब्यूशन है लॉयर्स मूवमेंट में, हम आपको बताते चलें कि इन्होंने पहला पत्थर खाया था जनरल परवेज़ मुशर्रफ की रजीम की तरफ से जो फेंका गया, और ज़ख्मी हालत में ये TV पर आते होते। सरदार साहब आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। ज़रा मैं आप राजा साहब आपकी इजाज़त से और सरदार साहब आपकी इजाज़त से अवैस साहब से बात का आगाज़ करना चाहूँगा। अवैस साहब, इस बात से कतई नज़र कि हुकूमत वक्त और PDM क्या कह रही है, क्या आप वाक़तन नहीं समझते कि ये जो फ़ैसला आया है इसके अंदर आपकी जमात के लिए काफ़ी सारा डैमेजिंग मटीरियल है? अब वो इस्तेमाल कैसे होता है एक अलग बात है, लेकिन काफ़ी सारा डैमेजिंग मटीरियल है। जी गो अहेड। मेरा ख्याल में देखिए, अगर इसको पूरी इनका जो फैसला पढ़ा जाए तो ऐसा लगता है कि एक मुखालिफ वकील ने एक रिटन आर्ग्यूमेंट्स तैयार की हुई हैं। ये बिल्कुल इसमें इम्पार्शियलिटी की ज़रा झलक भी नज़र नहीं आती, और हर चीज़ को बड़ी एक्सट्रीम साइड पे ले गए हैं। यानी सो मच सो कि और एंड के इस्तेमाल के ऊपर भी, हालांकि वो किसी और कंटेक्स्ट में जजमेंट्स हैं, उनको निकाल के यहाँ पे शामिल करके कहा है जी कि ये जो है ये और को एंड पढ़ा जाएगा और एंड को और पढ़ा जाएगा, ये इंटरचेंजेबल है। मतलब हर जगह पे को ये होता ये है कि जहाँ पे इंटरप्रिटेशन होती है ना, तो विच इज़ फेवरेबल टू द पर्सन जिसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, वो अडॉप्ट की जाती है, लिबरल व्यू लिया जाता है। यहाँ पे एक सूरत है कि जो इन्होंने स्ट्रेच करके, आप देखिए ना कि जहाँ पे मसलन एक फॉरेन जो लिखे हैं कि जी ये इंडिया के और फलां जगह से इनको फंड आए हैं, तो एक कपल है, एक मियाँ बीवी हैं, उनका जॉइंट अकाउंट है, और वो जो है वो नासिर साहब जो हैं वो ही इज़ पाकिस्तानी बाय बर्थ, अमेरिका में वो नेशनलिटी है उनकी, वहाँ पे वो काफ़ी उनका फ्लरिश बिजनेस है। उन्होंने एक अपने जॉइंट अकाउंट से एक चेक दिया है, और उस चेक को उन्होंने स्प्लिट कर दिया कि क्योंकि जॉइंट अकाउंट के, इसलिए उसने आधा पैसे जो है वो बीवी के नाम डाल दिए, आधे पैसे जो हैं वो उनके हस्बैंड के नाम डाल दिए। अंदाज़ा लगाइए ये एटीट्यूड जो है ना, ये दिस इज़ नॉट जो जज जिस कैपेसिटी में कोई सा जुडिशियल प्रोसीडिंग हो या एब्सोल्यूट जुडिशियल प्रोसीडिंग है, जज जब बैठता है इंसाफ की कुर्सी के ऊपर, तो उसको बैलेंस रखना होता है, बैलेंस क्रिएट करना होता है। अगर मैं आपसे कता कलामी, मेरी आदत नहीं है, लेकिन आप ही के नुक्तों को आगे लेके चलता हूँ, तो आप ये फरमा रहे हैं कि इस तासुब ज़दा ज़ुबान और तशरीह के पेश नज़र जो इस रिपोर्ट में क्या कोई हकायक नहीं है? क्या कोई ममनुआ सोर्सेज से फंडिंग नहीं हुई? क्या कोई फॉरेन फंडिंग नहीं हुई? बिल्कुल है।
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ وہ پروہیبٹڈ فنڈنگ جو ہے وہ ہے، تو اس کا طریقہ کار جو ہے وہ کانفسکیشن ہے، وہ اگلی عدالت اب میں میٹر جائے گا اوپر، جب یہ ساری بات کھلے گی سامنے آئے گی، اس میں کسی کی بونافائیڈی بھی آئے گی، کسی کی میلافائیڈی بھی آئے گی، مینزریا کا ایشو بھی بیچ میں آئے گا کہ کیا یہ انٹینشن ٹو کمٹ کرائم ہے، کیا یہ پیسے کو کسی غلط کام کے لیے استعمال کرنے کے لیے وہاں سے لیا گیا تھا، کیا اس کو غلط کام میں استعمال ہوا ہے، کیا وہ پالیسیز جو ہیں کوئی وہ پیچھے سٹرنگ ہلا رہے ہیں، یعنی وہ چیز جو الزامات جس طرح مولانا کے بھی آپ مجھے سنائیں گے، وہ الزامات جو مولانا اور ان کی پارٹی کے لوگوں کے اوپر عمران خان نے، اب ایسا لگتا ہے کہ وہ عمران خان کی سٹولن تھاٹس جو ہیں وہ لے کے پھر رہے ہیں کہ وہی فورن ایجنڈا، فورن الزامات۔ ویسے مولانا نے عمران خان صاحب کے بارے میں جو الزامات کی جو تاریخ ہے نا، مولانا صاحب کی عمران خان سے زیادہ طویل ہے، وہ شروع دن سے یہی بات کر رہے ہیں، تو پتہ نہیں کس نے کس سے بورو کیا۔ میں ذرا اگر آپ اجازت دیں تو میں سردار صاحب کو بیچ میں لانا چاہوں گا اور رانجھا صاحب کو بھی، کیونکہ رانجھا صاحب کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہے، حکومت نے اس کے اوپر ایکشن لینا ہے۔ لیکن کھوسا صاحب سے لیگل جارگن میں پوچھ لیں، کھوسا صاحب یہ جو آرگومنٹ ہے کہ تعصب جو ہے it is floating on the surface, if I were to use some phrase that I've read somewhere، تو آپ کے خیال میں فیصلے کے اندر آپ کو تعصب نظر آتا ہے، لہٰذا اس کے حقائق کے اوپر ایک شیڈو ہے جس کے پیش نظر پی ٹی آئی آرگومنٹ کر سکتی ہے کہ یہ درست نہیں؟ دیکھیں میرے خیال میں 8 سال پر محیط اور پھر 2018 سے جو اسکروٹنی کمیٹی ہائی پاورڈ بنی، اس کی جو ہے فائنڈنگز، اور پھر اسٹیٹ بینک سے بھی رپورٹس لے کے پھر دوبارہ وہ رپورٹس دی گئیں پی ٹی آئی کو، اور پھر ان کے جو ہے ماشاء اللہ ٹاپ لائر جو میرے بعد اٹارنی جنرل آئے تھے انور منصور صاحب، ان کو کنفرنٹ کروا کے ان کو سیر حاصل جواب دینے کے لیے پورا وقت دیا گیا، اور حتیٰ کہ تمام طرف سے یہ یلغار تھی کہ 8 سال پر محیط اکبر ایس بابر کا بھی آخر کوئی صبر ہوتا ہے، لیکن اس نے کمال ہے وہ انہی کا بنیادی ممبر تھا، اور اس نے جس صبر سے جس انداز سے اس نے پیروی کی ہے آفرین ہے، میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی اتنی تندہی سے پیروی کرے۔ مگر باہر کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مجھے تو یہ لگتا ہے کہ اس میں اس حد تک انہوں نے باریک بینی سے دیکھا ہے کہ خامد اور بیوی کے اکاؤنٹس کو بھی انہوں نے بائیفرکیٹ کیا، اتنی باریکی میں گئے ہیں۔ اور جہاں تک عویس صاحب کہہ رہے ہیں اور تو وہ میں پڑھ کے بتا دیتا ہوں آپ کو، پلین ریڈنگ سے ہی اور ہی وہاں بنتا ہے، اور ان کی وہ دلیل تھی کہ اس اور کو ڈسجنکٹیو پڑھا جائے، علیحدہ کر دیا جائے اور پہلے فریز سے نہ اس کو منقطع کر دیا جائے، تو انہوں نے اس زمرے میں انہوں نے کچھ دلائل اور کچھ حوالہ جات پریزیڈنٹ کا دیا تھا۔ تو میرے خیال میں یہ پرفیکشن جو ہے نا، یہ ججمنٹ یہ پرفیکشن کو سمبلائز کرتی ہے، اور اتنی باریک بینی سے میں نے نہیں دیکھا جوڈیشل ورڈکٹ بھی جو ہے اتنا اس لیے کہ اس کی سینسٹیو نیچر تھی۔ پھر یہ کہ سپریم کورٹ نے جو ہے یہ بھیجا تھا کیس، جو ہے اپنا آپ کو علم ہی ہے کہ وہ مسلم لیگ نون کے جو راہبر تھے، رہنما تھے، ان کی حنیف واجد صاحب کی 2016 کی پیٹیشن کو کہا تھا جی کہ پہلے ڈیسائیڈ ہونے دے پھر ہم دیکھیں گے۔ اوکے، سو لیٹ می کم ٹو رانجھا صاحب، کیونکہ رانجھا صاحب اب آپ نہیں انہوں نے کہا تھا کہ یہ ڈسکوالیفیکیشن جو کہی گئی ہے عمران خان کی، یہ بنیادی طور پر یہ وہ مسئلے ہیں جو الیکشن کمیشن نے ہینڈل کرنے، پہلے وہ ہو جائے۔ آرٹیکل 213 آرٹیکل 17 کے سب آرٹیکل 3 میں 2 اور 3 میں یہ الیکشن کمیشن کی بنیادی اختیارات ہی نہیں ہے، ذمہ داری ہے کہ یہ اس کو ذرا رانجھا صاحب کے پاس آپ جانے دیجیے۔ اب رانجھا صاحب کی باری آ گئی ہے۔ رانجھا صاحب اب آپ ایک طرف یہ دباؤ ہے اتحادی جماعتوں کا، مولانا فضل الرحمان کے بیانات بڑے کلیئر ہیں، پی ڈی ایم کا سینٹیمنٹ بڑا کلیئر ہے، کھوسا صاحب بتا رہے ہیں پرفیکشن ہے یہ، دوسری طرف بالکل تشریح یہ ہے جی کہ آپ بنیادی طور پر جو ہے نا پارٹیزن ہے ای سی پی۔ اب آپ نے ایکشن لینا ہے، تو حکومت میں یہ تڑ ہے کہ ایکشن لے پائے جو ریکمینڈ کیا جا رہا ہے، ریفرنس دائر کریں، ای سی ایل کے اوپر نام ڈالیں اور ایسی کی تیسی کریں؟ دیکھیے، جہاں تک آپ نے جو تڑ کی بات کی، میرا خیال ہے تڑ تو یہ تڑ تھی تو یہ فیصلہ بھی آیا ہے، نہیں تو یہ فیصلہ ہی نہیں آ رہا تھا۔ آپ کے تڑ کی وجہ سے کدھر ہے؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم نے پچھلے 20 دنوں سے آپ دیکھ لیں کہ جس طریقے سے وزیر اعظم نے، ہم سب نے یہ بلڈ کی ہے، اور یہ نواز شریف صاحب
جو ہیں بیسیکلی جو طاقت کا جو پیچھے سے ڈرائیونگ فورس ہے وہ میاں نواز شریف صاحب، ٹھیک، اور وہی دھکا لگاتے ہیں تو پھر آگے سے ہر چیز جو ہے نا وہ آپ کی پارٹی کی پالیسی چلتی ہے. اور نواز شریف صاحب نے پیچھے سے زور لگایا اور انہوں نے یہ کہا کہ دلیری سے کام لیں، کھل کے آئیں، لڑیں. یہ اس طریقے سے تو یہ مطلب جو حالات بنے ہوئے اور جس طریقے سے ادارے دباؤ میں ہیں، اور 3 رکنی بینچ کا جو فیصلہ دیکھنے میں آیا کہ 15 دن پہلے اور فیصلہ ہے، 15 دن بعد اور فیصلہ آ رہا ہے، تو ہمیں تو یہ خطرہ ہو گیا کہ جس طریقے سے الیکشن کمیشن اور پاکستان کو وہ دھمکیاں لگا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ میں یہ کر دوں گا، تو ہمیں لگا کہ ہمیں بھی وہی زبان استعمال کرنی پڑے گی شاید فیصلہ کروانے اگر کے لیے. آپ یہ پریشر بلڈ نہ کرتے تو محفوظ فیصلہ بھی محفوظ ہوتا آپ کے خیال؟ میرا تو خیال ہے یہ فیصلہ بھی محفوظ ہوتا اگر یہ ہماری طرف سے حکومتی اتحاد کی طرف سے یہ پریشر بلڈ اپ نہ ہوتا. اور پریشر بلڈ اپ ہونے کا میں نے آپ کو پوری چین ڈیفائن کر دی ہے کیونکہ ہمیں یہ کہاں سے شروع ہوئی ہے اور یہ کہاں پر وزیر اعظم صاحب تک آئی ہے، پھر کابینہ کے لوگوں نے اس کے اوپر بات کی ہے، پھر ہر ایک نے کھلا کے بات کی. میرے نیکسٹ کورس آف ایکشن میں کیا نواز شریف صاحب بتا رہے ہوں گے کیا کرنا ہے یا حکومت وقت خود ہی پنجے جما کے اور آگے ایکشن لے؟ دیکھیے جتنی بھی چیزیں ہیں رہنمائی ہمارے قائد میاں محمد نواز شریف صاحب ہیں، اور وہی ہر چیز کی جو بیسک لائن ہے اور جو دیتے ہیں، اور ہم انہی کی جو رہنمائی ہے اسی میں شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ چلتے ہیں اور اتحادیوں کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور نواز شریف صاحب اتحادیوں کے ساتھ بھی مکمل رابطے میں ہیں جس طرح شہباز شریف صاحب ہیں. تو وہ آگے سے بھی جو پورا فردر کورس آف ایکشن ہے اس کے اوپر اب تو مطلب ہم یہ چاہتے ہیں کہ اب باتیں جو ہے نا وہ ادھر ادھر کی باتوں میں ٹائم ضائع نہ کریں، ایکشنز پہ آئیں اور ایکشنز کی ٹائم لائن نکالیں. کم وقت میں اگر عمران نیازی کہتا ہے کہ جی یہ الیکشن کمیشن 8 سال الیکشن کمیشن نے اتنی بڑی گنجائش دی ہے، نواز شریف کے خلاف فیصلہ پاناما کا جب آتا ہے رپورٹ آتی ہے تو کتنے دنوں میں سپریم کورٹ فیصلہ کرتی ہے جی؟ چند مہینوں میں جے آئی ٹی بنتی ہے، 160 سپروائزری جج لگتا ہے، 160 پیشیاں ہوتی ہیں، وہ اپنی بیٹی کے ساتھ پیش ہوتے ہیں. تو یہاں پہ 8 سال اس کو لاڈلے کو الیکشن کمیشن نے حیا شرم سے کام لیا. اتنی حیا شرم ہوتی ہے نا اس کے آگے کیا ایک اوپن اینڈ شٹ کیس ہے. جب میں برطانیہ میں تھا، یقین مانے وہاں کی اخبارات ریلوے اسٹیشنز کے اوپر، ٹیوب اسٹیشنز کے اوپر، بس سٹاپس کے اوپر ڈھیر لگے ہوئے، ہر بندہ پڑھ رہا ہے پاکستان کے نظام عدل کی. وہاں پہ لوگ دیکھ رہے ہیں حالات کیا ہیں کہ ایک کیس ہے جس کا فائنینشیل ٹائمز میں لنڈن میں خبر چھپ چکی ہے، لیکن پاکستان کی عدالتیں اور پاکستان کا جو سسٹم ہے جوڈیشل سسٹم وہ قاصر ہے اس بندے کے خلاف فیصلہ دینے کا، جس کے بارے میں اب لنڈن میں بھی ووٹن کرکٹ کلب کی ایک چیز، ایک ٹرانزیکشن کہ کس وقت پیسہ کا حد ہے. تو اب آپ ہر گھڑی تیار کامران ہیں. اب آپ جیسے بھی ہو حالات دیکھیں جی، اب آپ نے ایکشن لینا ہے. دیکھیں ہم نے نواز شریف صاحب نے اور ہم سب پارٹی کے ہمارے جتنے بھی رہنما ہیں، اب ہم نے بڑا کلیئر ہے. اب تو اگر سیاست مسلم لیگ نون کرے گی تو وہ فرنٹ فٹ پہ کرے گی. اب اگر کوئی کمزوری سے سیاست کرے گا تو وہ آرام کرے گا. تو اویس صاحب یہ جو ٹون ہے فیصلوں کی یہ بڑی زیر بحث رہی. مثلاً جو مزاری صاحب جو ڈپٹی اسپیکر پنجاب اسمبلی، ان کے خلاف جب محترم جج صاحبان نے فیصلہ لکھا تو اس کی ٹون کا موازنہ ہوا اس ٹون کے ساتھ جو سوری صاحب کے خلاف فیصلہ آیا اس سے. تو پتہ چلا کہ ایک اخبار میں بلکہ لکھا گیا کہ لگتا ہے کہ جج صاحبان بہت غصے میں تھے جب پنجاب کے ڈپٹی اسپیکر کے خلاف وہ فیصلہ لکھ رہے تھے. تو ٹون کے اوپر تو بحث ہوتی ہے، اصل ایشو کیا فیکٹ کے اوپر نہیں ہونا چاہیے؟ کیا واقعتاً پاکستان تحریک انصاف نے فارن فنڈنگ لی یا نہیں لی؟ کیا واقعتاً اکاؤنٹس ڈس اون نہیں کیے؟ کیا واقعتاً اکاؤنٹس نہیں چھپائے گئے؟ یہ کور کوسچنز ہیں جس کے جواب طلب ہونے چاہیے. جی یہ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں آپ. اور اس سے پہلے جو ابھی رانجھا صاحب نے جو کچھ ارشادات کیے ہیں، دیکھیے ان کی ایک وہ فنٹاسٹک سٹیٹمنٹ انہوں نے دی ہے کہ نواز شریف ان کے قائد ہیں اور وہ ان کے دھکا لگانے پہ یہ ساری کارروائی ہوئی ہے. بڑا سٹیٹمنٹ کہ ایک کانوکٹ کے اوپر یہ اس کا وہ انجن ہے اور اس کے دھکے پر یہ بوگیاں جو تمام ایک سے ایک بڑھ کے کرمنل کیسز میں ملوث ہیں وہ آگے چل رہے ہیں. یہ ان کی اپنی سٹیٹمنٹ ہے جو ابھی انہوں نے ماشاءاللہ یہاں پر دی ہے. اب سوال یہ ہے کہ جو عمران خان کی بات کی، میں نے جیسے آپ سے کہا کہ یہ جو پروہیبٹڈ فنڈ کا ایشو ہے، اسی وجہ سے جو انہوں نے شوکس نوٹس دیا ہے وہ صرف پروہیبٹڈ فنڈ کی حد تک ہی ہے. ٹھیک، اس سے بیونڈ تو کچھ نہیں ہے اس کے اندر. باقی یہ سٹیٹمنٹس ہیں، انہوں نے وہ ایک سرٹیفکیٹ کو ڈیکلیریشن بنا لیا، آرٹیکل 62 63 تک پہنچ گئے.
پھر انہوں نے کہا کہ جی یہ سارے جو ہیں کوئی ایک ایویڈنس نکال کے دکھا دیں کہ وہ فنڈ جو وہاں سے ان کو پارٹی کے لیے ملا تھا وہ فنڈ جو ہیں کہیں عمران خان نے اس سے کو جا کے لنڈن میں پراپرٹیز لے لی ہیں، کو پاکستان میں جائیدادیں بنا لی ہیں اس سے، اور اس سے کو اپنے ذاتی تصرف میں لے کر آئے ہیں. ایسی بات تو کہیں پر بھی نہیں ہے. ہم تو بلکہ پی ٹی آئی کی طرف سے، اور میں خود بھی اس بات کا جو ہے انتہائی ہر جگہ پہ میں اس کو پروفیس بھی کرتا ہوں اور اوپنلی یہ کرتا ہوں کہ ہمیں تو ایک نیا مائنڈ سیٹ کی قوم کو ضرورت ہے. ہو ایور میں بھی، چاہے وہ کسی بھی پارٹی سے تعلق رکھتا ہو، جو قومی خزانے کے اوپر ہاتھ لگائے اور اس کو مس اپروپریٹ کرنے کی کوشش کرے یا بریچ آف ٹرسٹ کرے، اس کو نہ صرف کہ اس کو کبھی معاف نہ کیا جائے، پوری قوم اس کو جو ہے عزت کی نظر سے نہ دیکھے، تب یہ معاملات ہمارے سیدھے ہونے شروع ہوں. جی اب میں اگر اس میں آپ سے پوچھ پاؤں، درجنوں فورن کمپنیز نے، اسٹیبلش کمپنیز نے فنڈنگ کی ہے، درجنوں کی تعداد میں، اور یہ کلیئرلی اسٹیبلشڈ ہے. اور دوسری بات پاکستانی کام ہے نا جی، لیکن وہ فورن رجسٹرڈ کمپنیز ہیں جو فنڈنگ نہیں کر سکتی، مطلب وہ اپنے ملک کے اندر سے بھی کسی پولیٹیکل پارٹی کو فنڈنگ نہیں کر سکتی. جگہ پاکستان، میں آپ کو اسی لیے عرض کر رہا ہوں کہ وہ پروہیبٹڈ جو ہے فنڈ، اس کے لیے اسی لیے اس کی کانفسکیشن کا انہوں نے شوکس نوٹس کیا ہے. اب یہ میٹر آگے جائے گا کورٹ میں بھی، لیٹس سی وہاں پہ جو فیصلہ ہوگا فائنلی ہو جائے گا. لیکن اس سے یہ تاثر دینا اور مولانا کا یہ کہہ دینا، کیونکہ جب بار بار وہ فورن فنڈنگ کی بات کرتے ہیں، تو میں نے تو پرسوں یہ فیصلہ آنے سے ایک دن پہلے یہ بات کی تھی کہ یہ فورن فنڈنگ کے اوپر جو زور دیا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ اگلا سینٹنس یہ ہوگا فیصلے کے بعد کہ یہ فورن ایجنٹ ہے. تو یہ وہ سٹولن تھاٹس ایک دوسرے کی استعمال ہو رہی ہیں جو چلی جا رہی ہیں. بات یہ ہے کہ یہ جب قومی سطح پہ جب اس قسم کا ہم رجحان اور پوائنٹ جو ہے نا سکور وننگ کی پوزیشن میں ایک دوسرے کے اوپر آ جائیں، تو یہ بڑی خطرناک صورتحال ہے. بحیثیت ایک نیشنلسٹ میں یہ بات کر رہا ہوں. جی بالکل صحیح. کچھ نہیں کرتے ہیں. اس میں راجہ صاحب ایک انٹرجیکشن کرنا چاہ رہے ہیں. میں ویسے یہ اس میں پڑھ بھی دوں کہ یہ جو ڈیفینیشن لکھی گئی ہے فورن فنڈڈ پارٹی کی، وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں. پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے اندر ہے، ریسیوز اینی ایڈ financial or otherwise from any government or political party of a foreign country or any portion of its funds from foreign nationals. بڑا کلیئر ہے. سو ایشو یہ نہیں ہے کہ کس انٹینٹ کے ساتھ دیا گیا، ایشو یہ ہے کہ کس سورس سے آیا، کہاں پہ لینڈ کیا، اور اس کے بعد اس کا احتساب نہیں. آئی لیو دس کوسچن ود یو. رانجھا صاحب کی انٹرجیکشن لے لیتے ہیں اور اس کے بعد میں کھوسا صاحب کے پاس جاتا ہوں کہ یہ جو فورن ایجنٹ والا ہے سلر یعنی الزام، یہ ان کی جماعت نے بھی بہت بھگتا ہے، رانجھا صاحب کی جماعت نے بھگتا ہے. گو ہیڈ رانجھا صاحب. دیکھیں، میں احمد اویس صاحب سے ایک سوال کروں گا کہ احمد اویس صاحب ایز اے نیشنلسٹ مجھے یہ بتائیں کہ جس وقت فواد چودھری نے آرٹیکل 5 کا ذکر کر کے اور پھر انہوں نے وہ ووٹ آف نو کانفیڈنس ختم کر دیا اور انہوں نے کہا کہ جتنے بھی لوگ اس ایوان میں بیٹھے ہیں سارے اسٹیٹ کے ساتھ لائل نہیں ہیں، ٹھیک، تو کیا اس وقت تک ان کا نیشنلزم جو ہے وہ زندہ ہے اس بات کے اوپر؟ تمام آپ نے پاکستان کی پولیٹیکل پارٹی غلط تھا. یہ سن لیں، دیکھیں یہ امپورٹنٹ ہے. لیٹ اویس صاحب سے دس. میں اس وجہ سے اویس صاحب کی بہت زیادہ رسپیکٹ کرتا ہوں. گو ہیڈ اویس صاحب، رسپونڈ کر دیں ذرا اس کے اوپر. میں نے بتا دیا کہ یہ بات غلط تھی کہ یہ آرٹیکل 5 کا انہوں نے بھی وہاں غلط استعمال کیا. اور اس کے بعد سنیے، اس کے بعد جو جسٹس جواد حسن نے جب یہ ان کا اوتھ ہونا تھا حمزہ صاحب کا، تو انہوں نے بھی جب یہ فیصلہ کیا کہ جی یہ نیشنل اسمبلی کے اسپیکر اوتھ لے لیں گے، تو انہوں نے بھی پورا جو ججمنٹ ہے وہ آرٹیکل 5 پہ لکھی اور بلا جواز اس کو استعمال کیا ایز اف کہ یہ انڈیویجول پہ لاگو ہوتا ہے، جج پہ لاگو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. یہ ہمیں خاص طور پہ جب کھوسا صاحب کو ذرا اس پہ ریفلیکٹ کرنے دیں. یہ فورن ایجنٹ والا ذرا زیادہ ہی ہو گیا. وی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی جماعت اور پی ڈی ایم دوسرے یہ کہنا چاہ رہے ہیں، لیکن یہ ذرا زیادہ ہی ہو گیا کھوسا صاحب کہ نہیں؟ یار طلعت بات سنیں، مجھے سمجھ نہیں آتی، یا تو ہم لوگوں نے سارے جو بیٹھے ہوئے ہیں پڑھا نہیں ہے، یا اویس صاحب نے اس کو صحیح طریقے سے دیکھا نہیں ہے. دیکھیں 351 فورن کمپنیز ہیں اور 34 فورن نیشنلز ہیں جنہوں نے اکاؤنٹس میں دیا ہے. اب
पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर का जो 2002 है उसके सेक्शन 2(3)(c) में जो डिफाइन किया गया है वो भी डेफिनेशन देखें, और सेक्शन आर्टिकल 6 जो है उसके तहत फॉरेन फंडिंग ना तो कोई फॉरेन तो क्या लोकल भी जो है किसी कंपनी से नहीं ली जा सकती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं ले सकती है सिवाय सिवा इंडिविजुअल से, क्योंकि कंपनीज का कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ जाता है जब हुकूमतें आती हैं तो फिर कंपनीज करती हैं। अब यही हुआ ना इबराज के साथ, ये क्या हुआ है आप जरा देखें तो सही। जब बशीर मेमन को जब इस बिना पे निकाला गया कि उसने इनके दोस्त जो है उस रियाज मेमन के खिलाफ जो है जब कार्रवाई शुरू की तो उसको डिसमिस, और के इलेक्ट्रिक का जरा देखें कि कितना जो है उसमें हुआ। ये मैं ये नहीं कह रहा, आई एम नॉट इंसिनुएटिंग एनीवन, बट दीज आर फैक्ट्स हैं। और ये इसमें देखें जरा पेज मैं इसका दिखा देता हूँ आपको, दोनों चीजें जो है आई हुई हैं, बड़ा क्लैरिटी के साथ आया हुआ है। और ये जो पार्टी बैन हो सकती है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर एक्ट जो है 2017, इसका अगर 212 सेक्शन देखें तो उसमें भी ये है कि ये पॉलिटिकल पार्टी बैन हो सकती है। और आपने जो डेफिनेशन पढ़ी है फॉरेन फंडेड की, वो इसके 212 सेक्शन के सब सेक्शन 3 के सब सेक्शन C में ये इसकी डेफिनेशन एग्जैक्टली वही दी गई है, इवन अ पोर्शन ऑफ द फंड। जी बिल्कुल, बड़े वाज़ेह अंदाज से कहा गया। तो पार्टी को बैन किया जा सकता है, डिसबैंड किया जा सकता है। लेकिन क्या ये बुनियाद बनती है, खोसा साहब का था कलामी, क्या ये बुनियाद बनती है ये आर्गुमेंट बिल्ड करने के लिए कि इमरान खान फॉरेन एजेंट है? देखें ये बात सुने, अभी तो इलेक्शन कमीशन ने ठीक कह रहे हैं अवैध साहब कि उनके अख्तियार में यही था कि फॉरेन फंडिंग को उन्होंने प्रोहिबिटेड फंडिंग, और प्रोहिबिटेड और फॉरेन फंडिंग की डिस्टिंक्शन भी बड़ी क्लियरली लॉ में प्रोवाइडेड है। प्रोहिबिटेड फंडिंग के हद तक ये खुद नोटिस दे सकते हैं, और यही सुप्रीम कोर्ट ने जो है कहा कि इसको कीजिएगा। और प्रोहिबिटेड फंडिंग की हद तक उन्होंने ये फाइंडिंग देकर 351 जो है अकाउंट्स को प्रोहिबिटेड फंडिंग के जायचे में लाकर उन्होंने सारा वो डिस्कस भी किया है, वूटन से लेकर, और सारे जो है दिए हैं, अरबों रुपए में वो भी आते हैं, यानी डॉलर्स में आ रहे हैं या पाउंड्स में आ रहे हैं, तो या पाउंड स्टर्लिंग में आ रहे हैं। तो वो उन्होंने दिया है कि इसकी हद तक तो नोटिस देना कानून में वाज़े लिखा हुआ है, पॉलिटिकल पार्टीज ऑर्डर केस आर्टिकल 13 में लिखा हुआ है। अच्छा, वो नोटिस दिया है। दूसरा एंड में जरा देखें, उन्होंने कहा है टू द रेलेवेंट क्वार्टर दिस जजमेंट शुड बी सेंट, ये फाइंडिंग्स जो है ये भेजी हैं, अब वो फेडरल गवर्नमेंट को भेजी हैं। दूसरा अख्तियार जो है ये फेडरल गवर्नमेंट का है कि वो अंडर द पॉलिटिकल पार्टीज एक्ट 2017 212 आर्टिकल सेक्शन के तहत वो प्रोसीड करें, और वो कल कैबिनेट की मीटिंग इस पर बुलाई गई है, क्योंकि फाइंडिंग्स जो है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दे दी हैं और रेफरेंस भी भेज दिया है। जी बिल्कुल, आपने दुरुस्त कहा। ये पैरा भी मैं चाहूंगा कि हम दिखा दें जिसका आप जिक्र फरमा रहे हैं, उसके अंदर जो इलेक्शन कमीशन के फैसले के सेक्शन 200 जी बिल्कुल दिखा दें, जी बिल्कुल, उन्होंने 212 में 212 है, और इसका जरा आखिरी दिखा दें 212 में आप इसका ये जहां लिखी है एक्सप्लेनेशन लिखी है वहां इसका सी दिखा दें जरा जी बिल्कुल एक्सप्लेनेशन में, यानी क्या है। और ये बैन हो सकती है, और इस पर भी ऊपर वाले अगर पैरे में देखें तो द फेडरल गवर्नमेंट अपॉन सैटिस्फैक्शन through the reference by the election commission of Pakistan or through its own source, यानी दोनों सूरतों में अब रेफरेंस भेज दी है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने, फैक्ट फाइंडिंग देकर भेजी है रेफरेंस, और आगे अब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा ना जी, फिर आप एविडेंस भेजी है सुप्रीम कोर्ट को। आप ठीक कह रहे हैं, फिर ठीक कह रहे हैं आप, फेडरल गवर्नमेंट इस पे उसके बाद एक नोटिफिकेशन और डेक्लरेशन देगी। उस डेक्लरेशन के और जिसे ऑफिशियल गैजेट में नोटिफाई किया जाएगा उसके 15 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को लाजिम है इधर ये खोसा साहब इधर रुक गए, ये बड़ा अच्छा सवाल बन जाता है राजा साहब जी, और वो हतमी होगा। बाइटिंग द बुलेट मतलब ये कि अब इलेक्शन कमीशन अपना काम कर दिया, पीडीएम की मीटिंग हो गई, अब आपने सुप्रीम कोर्ट को भिजवाना है, गजट में नोटिफिकेशन पहले करनी है कि जी ये फॉरेन फंडेड पार्टी है और इसको तहलील किया जाए।
یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ لکھیں گے اس کے اندر, یہ آپ کام کریں گے, اپ فار اٹ؟ آپ نے کہا نا آپ کو ہم پر شک ہے؟ نہیں میں شک نہیں, ویسے پوچھ رہا ہوں نا, ابھی بھی آپ کو ہم پر شک ہے, بڑے سنجیدہ ہیں. میرے شکوک کافی گہرے ہوتے ہیں اور ہر وقت موجود رہتے ہیں, لیکن میں آپ کو طلعت صاحب بتاؤں گا کہ دس از ناؤ اور نیور. یو نو وائی؟ ایک بڑے پاکستان میں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک دیکھیں ہم خود پولیٹیکل اسٹوڈنٹ ہیں, ہم نے دیکھا ہے کہ خان صاحب کی سیاست کا طرز عمل کیا تھا, ٹرینڈنگ کیا ہوئی ہے, ٹائمنگ کیا ہے پیسے ملنے کی, خان صاحب سیاست میں کب آ رہے ہیں, اس وقت پاکستان کی ڈیولپمنٹ کس طرف جا رہی ہے, پاکستان کے کیا ایگریمنٹس ہو رہے ہیں, پھر ساتھ میں ہی مطلب چائنیز پریزیڈنٹ کا جو وہ ہو رہا ہے, اور ادھر سے اسی وقت وہ پیسے بھی مل رہے ہیں, دھرنا بھی کنٹینیو ہو رہا ہے. ہم حیران رہ رہے ہیں کہ ایئر ٹائم بغیر اشتہاروں کے گھنٹہ گھنٹہ دھرنے کے پوری لائیو, آپ کو بھی پتہ ہے, ہم نے بھی وہ راتیں جاگی, آپ نے بھی جاگی, 126 دن لائیو ٹرانسمیشنیں چلتی رہیں گی, اور ایئر ٹائم آدھے گھنٹے کا ایئر ٹائم عمران خان صاحب کا جو نیریٹو ہے وہ چل رہا ہے. ہمیں پتہ لگتا تھا کہ بیگز میں پیسے آتے ہیں, خالی بیگز میں پیسے آتے ہیں, اور وہ بیگز پیسوں کے بھرے ہوئے دیے جا رہے ہیں. ہم حیران تھے. گورنمنٹ دیکھیں, گورنمنٹ گھٹنے ٹیک گئی. عمران خان صاحب کو اتنی فنڈنگ تھی 2000, تو پیسے کہاں سے آ رہے تھے؟ اب آپ کو پتا چلا مجھے شک کیوں ہوتا ہے جب آپ یہ کہتے ہیں گورنمنٹ گھٹنے ٹیک گئی. آپ کی تاریخ بڑی ماشاءاللہ تابناک ہے. بالکل, دیکھیں ہم مانا کہ ہم نے ان معاملات میں ایکشنز میں اس طرح کافی معاملات میں ڈیلے کیا, لیکن اب تبدیلی آ گئی, ہمیں ایکشنز بالکل آ گئی. اب جو تبدیلی نہیں ہے, جو تبدیلی نہیں لے کر آئے گا وہ گھر بیٹھے گا. اویس صاحب ذرا اس پہ واپس آئے گا. لیکن میں صرف ایک میں بتا دوں کہ یہ ابھی ریفرنس جائے گا سپریم کورٹ کے آگے, نوٹیفیکیشن, ہم نوٹیفیکیشن میں یہ ڈکلیئر کر کے لکھ دیں گے. ٹھیک, اور اب تو اسٹیبلش ہو گیا نا, فیکٹ فائنڈنگ ہو گئی ہے, ڈکلیریشن آ گئی ہے, اور ڈکلیریشن کو ہم نے رکھنا ہے. اب سپریم کورٹ میں بات جائے گی. سپریم کورٹ میں ہم پھر یہ کہیں گے کہ سپریم کورٹ میں پہلے بھی ایک بڑا ایشو بن پڑا ہے, 3 رکنی بینچ. خدا را 3 رکنی بینچ جو ہے اس پہ مہربانی کیجئے, فل کورٹ بنائیے, کیونکہ ایک پوری تو ہونا بھی فل کورٹ نہیں کرنا ہے, فل کورٹ میں جانا چاہیے یہ معاملہ. اور مطلب اس معاملے کو اس طریقے سے کریں کہ پوری قوم کا اعتماد جو ہے سپریم کورٹ میں وہ بحال رہنا چاہیے. پوری قوم اس ادارے کو ایک بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھتی ہے, ہماری عدالت عظمیٰ. ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اب جو یہ فورن فنڈنگ کی ڈکلیریشن جائے گی, اور جس طریقے سے چیزیں سامنے آئی ہیں, جس طرح سے نواز شریف صاحب کے ساتھ جو جب ہوا اور وہ فیصلہ ہوا, ایک تو میری گزارش ہے کہ آپ بار بار موازنہ نہ کریں. آئی انڈرسٹینڈ کہ آپ کی پارٹی کا لیڈر ہے, آپ کا موازنہ میں اس لیے کر رہا ہوں کہ دیکھیں جو کام ہماری یہاں پہ ڈکلیریشن لے کے ہم جا رہے ہیں, ٹھیک, نواز شریف کے کیس میں ڈکلیریشن کدھر تھی, اس نے گوشوارے میں وہ ڈکلیریشن کدھر گئی؟ وہ ہمیں دکھ ہے اس چیز کا کہ قانون اس طرح, مطلب آپ کانسٹیٹیوشن کو جس طریقے سے مطلب اس کی استعمال کرتے ہیں. ذرا اویس صاحب, ابھی آپ نے بہت اچھی بات کی, یہ جو وتیرہ ہے کسی کو فورن ایجنٹ کہنے کا, بین الاقوامی ایجنٹ کہنے کا, یہ درست نہیں ہے. قانون اور آئین کے تحت اگر آپ کارروائی کریں تو وہ صحیح ہے, لیکن یہ پروپیگنڈا جو ہے یہ درست نہیں ہے. بدقسمتی سے آپ کی جماعت, ظاہر ہے آپ ضروری نہیں اس سے اتفاق کریں, آپ اپنی آواز رکھتے ہیں, آپ کی جماعت کا طاقت سے نکلنے کے بعد تمام کا تمام بیانیہ جو ہے وہ فورن کانسپریسی پہ ہے, تمام کا تمام بیانیہ فورن ایجنٹس کے حوالے سے ہے. تمام جماعتیں فورن ایجنٹس ہیں, بیرونی کانسپریسی کا حصہ ہیں, حتیٰ کہ پاکستان کی افواج کے سربراہان, انٹیلیجنس کے سربراہان بھی اس میں ملوث ہیں. میر صادق اور میر جعفر کی ایکوز جو ہیں ابھی تک ہر طرف موجود ہیں. تو گزارش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ تمام ریاستی اداروں کو, تمام مخالفین کو فورن ایجنٹس کہیں گے, بیرونی سازشی ریپرزینٹیوز کہیں گے, تو کہیں نہ کہیں خود بھی برداشت کر لیں, پھر الزام آپ کی طرف تو آئے گا. میں تو اسی لیے کہہ رہا ہوں نا کہ یہ سکور وننگ کا سٹائل جو ہے ہمیں بدلنا پڑے گا ان دی نیشنل انٹرسٹ. قطع نہ, ابھی جس طرح کھوسا صاحب بات کر رہے تھے تو ان کی حیرانی پہ مجھے حیرت ہو رہی ہے جب وہ کہہ رہے تھے کہ جی بوریاں بھر کے نوٹوں کی جو ہیں وہ دی جاتی تھیں اور وہ ان کو دی جا رہی ہیں. یہ رانجھا صاحب کہہ رہے تھے, یہ رانجھا صاحب کہہ رہے تھے, کھوسا صاحب کو رانجھا صاحب رانجھا صاحب کہہ رہے تھے. تو آپ سوچئے کہ جب وہ ان کو یہ سارا پتا تھا کہ یہ دی جا رہی ہیں, تو وہ ان کو کیا مانے تھا
کیا پرابلم تھی یا ان کے راستے میں کون سی ایسی امپیڈیمنٹ تھی کہ انہوں نے پکڑا ہی نہیں تھا ان کو؟ ہومیوپیتھی نہیں بیسیکلی ہومیوپیتھی لاڈلا تھا نا سر. نہیں اس وقت ہومیوپیتھی تھی وہ ضمانت پہ وہ سپریم کورٹ وہ تو لاڈلا تھا ان کا تو نہیں تھا نا لاڈلا. اویس بھائی آپ سے راجہ صاحب کا لاڈلا تو نہیں تھا نا. بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں میں تو قانون آپ اویس بھائی آپ کی بڑی عزت کرتا ہوں, اب میرے سینئر بھی ہیں, اور میں کہتا ہوں کہ دیکھیں یاد ہوگا آپ کو جب سپریم کورٹ میں ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے خان صاحب ضمانت پہ بھی نہیں تھے, اشتہاری تھے اور سپریم کورٹ میں بیٹھے ہوتے تھے, تو اب میں لاڈلا نہ کہوں تو میں کیا کہوں. چلے لاڈلا فورن ایجنٹ سے تو بہتر ہی ہے, اچھی اصطلاح ہے. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بیانیہ ہر طرف سے بند ہونا چاہیے اویس صاحب؟ میں تو یہ کہہ رہا ہوں نا, میں اس لیے بات کر رہا ہوں کہ دیکھیے ہمیں اپنا پورے کا پورا مائنڈ سیٹ جو ہے لیڈرشپ, پاکستان کی لیڈرشپ کو, کیونکہ واٹر فلوز فرام دا ہائر لیول ٹو دی لوور لیول. ٹھیک, لیڈرشپ پورے پاکستان کی اپنا انداز بدلے گی تو شاید قوم میں ایک ان کا بھی سوچ کا دھارا جو بدل جائے, اور یہ بہت ضروری ہے. سینسٹیو, اس سے زیادہ سینسٹیو اینڈ کریٹیکل سٹیج لائف کی, پاکستان کی لائف کی نہیں ہے جو جس سے ہم اس وقت گزر رہے ہیں. اکانومی تباہ ہوئی ہے, اور ایک دوسرے کے خلاف پولرائزیشن انتہا تک پہنچ چکی ہے, اور الزام تراشی جو ہے وہ ہم کہاں سے کہاں پہنچا رہے ہیں, اور خوشی اور اس میں سیٹینک پلیئر محسوس کرتے ہیں ایک دوسرے کے خلاف جب ہم اس قسم کی باتیں کرتے ہیں. یہ قوم کی لیڈرشپ کے اندر یہ باتیں جب تک ختم نہیں ہوں گی ہم کسی اچھائی کی طرف نہیں جائیں گے. ہمارا کوئی سٹیپ جو ہے, میرا اپنا خیال ہے, آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ نہیں بالکل, ہم تو چاہ رہے ہیں کہ ایسی آوازیں زیادہ ایمپلیفائی ہوں, یہ گونجیں پاکستان کے اندر, اور آپ کے پلیٹ فارم سے. تو اسی وجہ سے تو ہم آپ کی بہت عزت کرتے ہیں, عزت سب کی کرتے ہیں, لیکن آپ کی عزت اس وجہ سے کرتے ہیں آپ ایسے پلیٹ فارم سے اٹھ کے بات کرتے ہیں جہاں سے ہمیں یہ باتیں سنانی دیتی. کھوسا صاحب ٹورڈز دی ویری اینڈ اگر میں آپ سے پوچھ پاؤں, یہ فرمائیے گا کہ ایک طرف عمران خان کا بیانیہ ہے فورن ایجنٹس کا, کانسپریسی کا, یو فیملیئر ود دیٹ. اب یہ آئینی طور پر بھی ابھی میں دیکھ رہا تھا انٹیریئر منسٹر رانا ثناءاللہ نے کہہ دیا کہ یہ ثابت ہو چکا ہے کہ عمران خان فورن ایجنٹ ہے. تو اب اس کو کلمنیشن پوائنٹ پہ تو لے جانا ہوگا. آپ کے خیال میں عدالت کے اندر سے کوئی ایسا راستہ نکل سکتا ہے کہ انصاف بھی ہو جائے اور یہ ہنگامہ بھی نہ ہو فورن ایجنٹ والا؟ جی دیکھیں, اگر ثابت ہونے والی بات ہے, ثابت تو دیکھیں الیکشن کمیشن از اے اسٹیچوٹری باڈی ہے, وہ آئینی ایک ادارہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان, اور سپریم کورٹ نے بھی ان کو پورے اختیارات دیے کہ یہ تمام چیزیں جو ہیں اسٹیٹ بینک کیا ہر ادارے کو یہ طلب کر سکتے ہیں اور ان سے انفارمیشن لے سکتے ہیں, اور اسی میں گیا. سپریم کورٹ نے ان کو کہہ دیا, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے متفقہ طور پر کہہ دیا کہ محترم عمران خان صاحب نے جو ڈیکلریشنز دیتے رہے ہیں 2008 سے لے کر 2013 تک, یہ سارے کے سارے جو ہے دروغ گوئی پر مبنی ہیں, اخفاء پر مبنی ہے, بلیٹنٹ کنسیلمنٹ اس میں ہوئی ہے, اور یہ جو ہے تو یہ اس سے بھی زیادہ سنگین ہے کہ جو 62, 63, 62(1)(f) کی جو ہے ذائچے میں, اس میں بھی جو سپریم کورٹ کے ماشاءاللہ شیخ صاحب نے جو ان کو لبادہ دیا تھا صادق اور امین کا, وہ بھی تار ہو گیا اس جو ورڈکٹ آیا ہے اس سے. تو اس لیے یہ باتیں تو اب جائیں گی. اگر نواز شریف کو ایک اقامے پر اور اس بنا پر کہ 2.5 لاکھ بیٹے کی ایک اس سے نہیں ہے, میں کوئی نواز شریف کا کوئی اسپوکس مین نہیں ہوں, نہ ہی میں یہ رانجھا صاحب کی ان باتوں سے متفق ہوں کہ وہاں سے بیٹھ کے یہ رول ہو رہی ہے یہ ملک. ہم بھی اس کا حصہ ہیں کولیشن کا, ہمارے اوپر کوئی ایسی بندش نہیں ہے کہ ہم محترم نواز شریف کے وہاں کے حکم نامے کی کوئی تابع کریں یا کوئی ہے. یہ ان کے پارٹی کی اپنے اندرونی کہانی ہوگی. باقی یہ حکومت کی گورننس کا جہاں تک تعلق ہے, شہباز شریف از وزیر اعظم اور ہم اس پارٹی کے الائز میں ہیں, اس لیے ہمارے الائنس میں کوئی باہر سے کوئی ڈکٹیشن نہیں دے سکتا, نہ ہم اس بات سے. لیکن اصولی طور پر آپ وہ جو بات کر رہے ہیں اس سے اتفاق ہے. اپنی ٹھیک ہے, ان کے اپنے ٹھیک ہے, سپریمو ان کی پارٹی کے ہیں, اس حد تک ٹھیک ہے یہ اپنا کریں, لیکن ہمارے تئیں ہمارے اوپر کوئی بوجھ نہیں ہے. ہمارے اوپر صرف ریاست کا بوجھ ہے. ہم آئین کی تابع چلیں گے, ہم قانون کے تابع چلیں گے. لیکن پھر میں اویس کی بات سے بالکل متفق ہوں. دیکھیے بہت اولیاء
सियासतदानों ने खुदारा मेज पर बैठो, खुदारा जो है एक दूसरे को चोर और डाकू और गद्दार और फॉरेन एजेंट कहना बंद करो यार, बहुत हो लिया। कभी तो तुम इदारों की तरफ देखते हो, कभी तुम मुक्तदर हलकों की तरफ देखते हो, कभी अदलिया की तरफ देखते हो। ओ भाई, अपने मामलात खुद क्यों नहीं तय कर सकते? बस अब इधर ही रुक जाए। इतना अच्छा आपने इतनी जबरदस्त पिच पे आपने छोड़ा, इतनी रिजिडिटी हो। मैं ये कह रहा हूँ यार, रिजिड होना बंद करो खुदारा। अब इतनी रिजिडिटी, क्या सड़कों पर ये फैसले होंगे? मुझे have to leave it there. I really have to leave it there, Khoza साहब, I have to leave it there. शहनवाज साहब, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। खोजा साहब, आपका भी शुक्रिया, और बिलखुसूस अहमद अवैस साहब का, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को रिप्रेजेंट कर रहे थे। डिलाइटेड टू बी पार्ट ऑफ दिस कन्वर्सेशन। हमारी तरफ से यही कुछ इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह हाफिज़।